दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए क्या कुछ कम थे कुर्दो बयां। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो एक ऐसा इदारा आज चला रहे हैं जो मुस्तहिक बच्चों को तालीम व तरबियत देने और उन्हें बरसरे रोज़गार बनाने और उन्हें मिसाली शहरी बनाने के लिए अपना कलीदी तरीन किरदार अदा कर रहा है। इस अदारे का नाम रैंप होम है और इस अदारे के बानी मियाँ अकबर रशीद साहब हैं। मियाँ अकबर रशीद साहब से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, मगर उससे पहले हम उनका आपको बता दें वो एक मुल्क गिर मारूफ शख्सियत, कारोबारी शख्सियत और पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात में कारोबारी हवाले से, समाजी हवाले से अपनी एक शानदार और बेहतरीन साख और पहचान रखते हैं। मगर उन्होंने अपने कारोबारी, इक़्तिसादी, समाजी, सियासी तमाम तर अमूर से एक कदम पीछे हटते हुए इस रास्ते का इंतखाब किया जिस रास्ते का नाम रैंप होम है, जिस रास्ते का नाम इंसानी खिदमत है और खिदमत खलक है। हम उस खिदमत खलक के, इंसानियत के मसीहा और इंसानों से मोहब्बत के इस मिशन को लेकर आगे बढ़ने वाले मियाँ अकबर रशीद साहब के साथ हम आपको इस अदारे का विज़िट भी करवाएंगे। आइए हम आपको आगे लिए चलते हैं। रैंप होम के बानी मियाँ अकबर रशीद साहब के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। हम आपको उनके इस अदारे के बारे बताएंगे और तफसीलात बताएंगे कि यहाँ पर किन किन उलूम की तरबियत दी जा रही है और किस तरह बच्चों को मुफीद और मुआशरे के मौसर और नहायत मुस्तकबिल, शानदार और ताबनाक मुस्तकबिल के साथ उनकी तालीम व तरबियत की जा रही है। मियाँ साहब ज़रा चलते जाएं और बताएं रैंप होम आपका ये अदारा कब कायम हुआ, कितने सालों से ये आप इस कार खैर के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? जी, रैंप होम हमने 19 में कायम किया और इसको अल्हम्दुलिल्लाह 5वां साल है। फरवरी 2019 में कायम किया और अब ये 5वां साल है। मियाँ साहब इस सारी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, ये बाहर का हम व्यू भी देख रहे हैं, ये किसी भी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात के जो विलाज और ख़ूबसूरत वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं वो सारा स्ट्रक्चर है, वही आर्ट इसमें नज़र आ रहा है। तो इसके पीछे क्या सोच कार फरमा थी इतना मयारी और वेल स्टैंडर्ड आपको ये बनाने में? भजन अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई है, ये मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं वो थोड़ा है, तो मैं हर वक्त उसका शुक्र अदा करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि मुझे वो यही काम अब आसान तरीके से करने की हिम्मत, ताकत और सेहत भी दे। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक्चुअली मैं लाया ही दुबई से था। अच्छा। ये दुबई में वहाँ शेख जायद का जो अस्पताल है उसमें ये आर्च बनी हुई थी, मुझे बहुत पसंद आई। ये मैं डिज़ाइन वहीं से लाया और वहीं से इसको बनाया। ये अल्हम्दुलिल्लाह सादत है हमें कि हमारे इस अदारे के 4 बच्चे कुरान पाक हिफ़्ज़ कर गए। इस अदारे में बच्चों को जो हम रखते हैं वो उन बच्चों को रखते हैं जिनके माँ या बाप दोनों में से एक इस दुनिया में ना हो। मैं चूँकि ख़ुद यतीम था, मैं 3 साल का था जब मैं यतीम हो गया, तो मेरे जहन में ये बात थी कि मैं शायद कभी इस काबिल हो जाऊं कि मैं यतीमों की कफ़ालत कर सकूं। जी मियाँ साहब, अब हम ज़रा आगे की तरफ चलते हैं। जिस तरह आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चों की रहाइश के लिए, उनके आराम के लिए, उनके खाने के लिए डाइनिंग टेबल और यहाँ पर ये ग्रासरी प्लॉट है बच्चों की नमाज के लिए और उनके सोने के लिए यहाँ पर बड़े शानदार बेडरूम्स हैं। तो अब हम इस बारे मज़ीद आपको बताते हैं। मियाँ साहब, ये प्रोजेक्ट जिसके लिए आज आपने अपनी सारी ज़िंदगी मुख्तस कर दी है, अपने वसाइल भी मुख्तस कर दिए हैं और सारी तवज्जो आपकी इसी प्रोजेक्ट पर है। जिस तरह आपने हमें ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में भी बताया है कि ये सारा इन्वायरमेंट मेरे घर से बेहतर है और ये बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं,
اور میں ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح دیکھ رہا ہوں اور ان کی تعلیم و تربیت کر رہا ہوں. اچھا، ایک آپ کی زندگی وہ تھی جب پاکستان بھر میں آپ کی تاجر ایکٹیویٹیز، سماجی ایکٹیویٹیز، سیاسی ایکٹیویٹیز، پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ میں، متحدہ عرب امارات میں، اب آپ ساری دنیا سے کنارہ کش ہو کر اسی کوئی گوشہ عافیت اپنا بنا لیا. اس بارے بھی کچھ بتائیں. نہیں بھجن، میں نے گوشہ نشینی نہیں اختیار کی، نہ میں نے اپنا پیسہ کمانا، کاروبار کرنا چھوڑ دیا ہے. میں پیسے کماؤں گا نہیں تو خرچ کیسے کروں گا؟ پھر میں لوگوں سے مانگوں گا، تو جو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کبھی بھی کہ میں ایسے کروں. میں اپنا کاروبار بھی کرتا ہوں، اور وہ جو میری جو ویسے پرسنل لائف کی جو ایکٹیویٹیز تھی، جو سیاسی تاجر سیاست میں صرف کرتا تھا، ویسے پبلک کی سیاست نہیں کرتا تھا، وہ تاجر سیاست میں نے ساری چھوڑ دی ہے. بچے کھانا کھاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ چمچ کا آواز نہیں آئے گی ان کی پلیٹ میں ٹک 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 ٹک، جیسے عام لوگ کرتے ہیں، یا کھانا کھاتے وقت وہ باتیں کرتے ہیں. بچے ایسے نہیں کرتے. بچے سارے بیٹھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، پھر وہ کھانے سے فارغ ہوتے ہیں. اسکول تسکین نفس، اطمینان قلب، اور ضمیر مطمئن ہو، دل مطمئن ہو، تو یہی سعادت ہے، یہی عبادت ہے، یہی خدمت ہے، یہی زندگی ہے، یہی بندگی ہے، اور یہی اصول بندگی ہے، اور یہی حق بندگی ہے. تو آئیے اب ہم آپ کو ذرا آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں. میاں اکبر رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ذرا آگے کا آپ کو ہم دکھاتے ہیں. جس طرح آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ابھی بچے نماز کی ادائیگی کے لیے اسکول سے آ گئے ہیں، تو اب نماز کی ادائیگی کے لیے یہ بیٹھے ہیں. ابھی نماز یہ شروع کریں گے، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے. پھر انشاءاللہ ہم آپ کو کھانا بھی کھاتے ہوئے دکھائیں گے ان کو کہ کس طرح یہ کھانا کھاتے ہیں. یہ آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں. تو اس ادارے کے بانی میاں اکبر رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں وزٹ کروا رہی ہیں. اسکول ٹائم کے بعد ہمارے پاس 3 ٹیچر آتے ہیں. ایک میل ٹیچر ہے جس سے بڑے بچے پڑھتے ہیں، ایک فیمیل ٹیچر ہے جس سے چھوٹے بڑے بچے پڑھتے ہیں، اور ایک عالمہ ہے جس کے سر سیرا ہے کہ اس نے ہمارے 4 بچے حافظ قرآن بنا دیے. یہ عالم قرآن حافظہ آئی ہوئی ہیں اور بیٹھی ہیں. عدیل بچہ ہے، اس نے آج الحمدللہ بھی بتا رہا تھا مجھے کہ آج میں نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے. یہ تیسرا بچہ ہے جس نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، اور BA اس کے بعد شہروز ہے. اس کے 3 سپارے رہ گئے. تو آئیے ہم آپ کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں. تو میاں صاحب نے جس طرح ڈائننگ ٹیبل آپ نے بتایا کہ یہ میکڈونلڈ سے کم نہیں ہے، بلکہ یہ چیئرز یہ سب وے کی جو اس سٹینڈرڈ کی ہیں، یہ بڑی کمفرٹیبل اور بڑی اچھی. یہ بچوں کے لیے ڈائننگ ٹیبل سج چکا ہے، اور یہاں بچوں کو ابھی لنچ ٹائم ہوا ہے. جی لنچ ٹائم، ابھی اسکول سے آئے ہیں نا جی، نماز پڑھ رہے ہیں بچے. جو ہی نماز سے فارغ ہوں گے تو پھر وہ کھانے کے لیے آ جائیں. پھر اس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ ہوم ورک کس نے کمپلیٹ کر لیا ہے، نمازیں ساری پڑھ لی ہیں. جب واش روم میں بچے جاتے ہیں تو مدر ساتھ جاتی ہے. جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک مدر پیچھے بیٹھتی ہے ان کے کہ کوئی بچہ شرارت نہ کرے. تو اسی طرح خاص طور پر آپ کا اخلاقی تربیت کا بڑا اہم ترین پہلو ہے. یہ جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں لکھی ہوئی، تو اس میں کھانا جتنی بھوک ہو اتنا لیں، مگر جو لیں وہ سارا کھائیں، پیار اور کھانا آپس میں بانٹیں، نہ کہ اسے ضائع کریں. تو اسی طرح یہ دوسری ساری چیزیں ہیں. تو اخلاقی تربیت کے حوالے سے بھی یہاں پر خاص طور پر تربیت کا اہتمام ہے. میاں صاحب آگے کی جانب اب ذرا چلتے ہیں. تو یہاں پر جس طرح ہمارے الیکٹریسٹی کے ایشوز سم ٹائم آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہاں پر سولر پینل. میاں صاحب اس سولر پینل کے بارے میں بتائیں کہ یہ 10 کلو واٹ کا ہے جی. یہ اس ادارے کی کیپیسٹی کے مطابق ہے. پوری بلڈنگ یہ پوری بلڈنگ چلاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی بھی یہ 8 بیٹریاں بھی ہیں. یہ 2-3-4 گھنٹے اگر بجلی بند بھی رہے تو یہ بیک اپ بھی دیتا ہے اس کو. جس طرح آپ ہمارے کیمرے کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہی وہ کمرے ہیں جن کا بہت اچھا انوائرمنٹ ہے، اور یہاں بچوں کے ساتھ ایک مدر بھی ہے جن کے ان کی نگرانی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے. بے شک. تو اسی طرح میاں صاحب یہ
اس سے اگلا روم ہے، ذرا چلتے ہیں. یہ ہماری ریسپشن ہے. جس وقت میل ٹیچر آتا ہے تو یہ کلاس روم بنا ہوا ہوتا ہے. یہ بچوں کا فرنیچر ہے جو بچے اس وقت لگا لیتے ہیں، بعد میں وہ اپنا فولڈ کر کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں. مسجد قباء مدینہ منورہ کے امام صاحب ہیں، تو وہ بھی یہاں دستار بندی تھی بچوں کی جو وہ یہاں تشریف لائے، ہمارے مہربان ہیں، بڑے دوست ہیں ہمارے، وہ یہاں تشریف لائے تھے. تو اس میں بچوں کے ساتھ تصویر بنی ہوئی ہے، اور بچوں نے جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا تھا نا جی، ان کو انہوں نے جو انہوں نے مکمل کیا تھا انہوں نے آمین کی تھی. میاں صاحب کے ہم آفس میں چلتے ہیں. میاں صاحب ذرا آئیے، تو ہم آپ کو اس سے آگے دکھاتے ہیں اور مزید بات چیت کرتے ہیں اور اس پروجیکٹ کے بارے آپ کو بتاتے ہیں. ریمپ ہوم کے بانی میاں اکبر رشید صاحب کے ساتھ ہم ان کے آفس میں پہنچ چکے ہیں. ہم نے اس سارے پروجیکٹ کا وزٹ کیا. آپ کو یہاں پر تمام ایکٹیویٹیز، بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی رہائش، ان کے کھانے کے لیے اور تمام امور کے لیے ہم نے جو یہاں پر جس طرح آرگنائز کیا گیا ہے وہ تمام سیٹ اپ آپ کو دکھایا. تو میاں اکبر رشید صاحب، آج اتنا میٹیریلسٹک دور ہے، تو اس میں تو ایجوکیشن سیکٹر بھی کمرشل ہو چکا ہے. اگر ایک سکول ہے تو دو سے چار، پھر فرنچائزز، پھر کالجز سے بڑا بھرمار ہے کمرشلزم کی، میٹیریلسٹک اور مادہ پرستی، پیسے کس طرح ڈبل ہوں گے، ڈبل سے ٹرپل ہوں گے. تو اس دور میں، اتنے تیز ترین دور میں، آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اس ویلفیئر کے پروجیکٹ کو اور بچوں کی تعلیم و تربیت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے جو دوسرے مخیر حضرات ہیں ان کے نام آپ کوئی پیغام دیں گے کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان بچوں کو پڑھانا، پالنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا بطور انسان، اگر اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں اپنا حصہ ملانا چاہیے. تو اس بارے میں یہ سب کچھ بتائیں. جی شکریہ بھائی جان، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ہمارے پیغمبر اعظم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا بندہ روز قیامت والے دن وہ اس طرح 2 انگلیوں کو اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تو میری طرف سے کوئی ایسا پیغام رہ ہی نہیں جاتا جو میں پبلک کو دوں اور ان کو بتاؤں. حضور پاک نے جو بات کہی ہے وہ ہر بندے کو پتہ ہے. یہ ہے صرف احساس ذمہ داری. اگر احساس ذمہ داری ہو جائے تو ٹھیک ہے. لوگوں کے پاس اربوں روپے ہیں، وہ اپنی ذات پہ بھی 1 روپیہ نہیں خرچ کرتے، تو وہ کسی کے لیے کیا کریں گے؟ تو اللہ میاں ان کو بھی توفیق دے اور حوصلہ دے تاکہ وہ بھی کر سکیں اس کام کو اچھی طرح. آج ہم ریمپ ہوم میں موجود ہیں اور ریمپ ہوم کے بانی میاں اکبر رشید صاحب کے ساتھ ہم نے تفصیلی گفتگو کی، اس ادارے کا وزٹ کیا. کچھ آف دا ریکارڈ باتیں ہوئیں، کچھ آن دا ریکارڈ ہوئیں. ہم اس سلسلے کو اور اس کار خیر کے مشن کو آپ کو مزید بھی آپ کی ایسی ویڈیوز اور ایسے پروگرامز آپ تک پہنچاتے رہیں گے جن کو دیکھ کر معاشرے میں یہ احساس پیدا ہو کہ اپنے سے باہر بھی ایک ہماری ذمہ داری، اپنی ذات سے نکل کر بھی ایک ہمارا فرض ہے، اور وہی فرض انسانیت کے لیے مقدم ہے اور وہی سب سے اہم ہے. تو آج کے اس ہم سلسلہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. ریمپ ہوم سے تمام مناظر آپ کو دکھائے. تو آپ سے انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.